लंपी डिजीज की वजह से दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खुदा के लिए मनफी प्रोपेगेंडे से बाहर आए और इस सेक्टर को नुकसान पहुंचाने से बचाएं। गाय की फार्मिंग नहीं है, यहाँ भैंस की फार्मिंग है। वो खाना पीना छोड़ देते। वैक्सीन अभी नहीं आई है। अगले हफ्ते हमारे पास लंपी स्किन डिजीज की जो वैक्सीन है वो भी हमारे पास आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ लाहिरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में बनते हैं खल्क़े खुदा की आवाज़ और बात करते हैं जो आवाम के मसाइल हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज जिस आवाम के मसले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो मसला एक बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि कुछ दिन कबल ये रिपोर्ट हुआ कि मुख्तलिफ़ जानवरों में एक लंपी डिज़ीज़ के नाम से एक स्किन डिज़ीज़ शुरू हुई है, जिसके वजह से देखते ही देखते मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने ये देखा कि इस लंपी डिज़ीज़ की वजह से बड़ी तादाद में जानवर जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए। मैं जहाँ मौजूद हूँ कराची की भैंस कॉलोनी का इलाका है, जहाँ से पूरी कराची को दूध सप्लाई होता है और यहीं पर ही हज़ारों के तादाद में जानवर मौजूद हैं जिनको यहाँ रखा जाता है और उसके बाद यहाँ से दूध और गोश्त के लिए दस्तयाब होते हैं। आज हम आपको जानवर दिखाएंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि जानवर जो हैं उनमें लंपी डिज़ीज़ क्या है और क्या जानवरों की लंपी डिज़ीज़ की वजह से दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चूँकि आज की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मसला जो जन्म लेने जा रहा है, हज़ारों लीटर दूध इस वक्त जो है वो ज़ाया हो रहा है। एक ख़बर के मुताबिक एक तासर दिया जा रहा है कि दूध इस्तेमाल करने की वजह से ये लंपी डिज़ीज़ जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो दूध और गोश्त इस्तेमाल करने से गुरेज़ाएँ हैं। चूँकि सिंध गवर्नमेंट और दीगर इदारे इनकी तरदीद कर चुके हैं, इन मसाइल पर गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे और बताएंगे आपको कि क्या आपको दूध इस्तेमाल करना चाहिए, गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। डॉक्टर से गुफ्तगू करेंगे जो इस भैंस कॉलोनी में यहाँ के ओनर्स हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, डेयरी फार्मर्स से, और जानेंगे कि ये लंपी डिज़ीज़ क्या है, कैसे फैलती है, इस वक्त सूरत हाल क्या है, कराची समेत सिंध के दीगर अजला और पूरे पाकिस्तान में क्या पोजीशन है। इस तमाम तर इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे एक डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के एक कारिंदा हैं और एक एक्टिव किरदार हैं। आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। जी अब्बासी साहब, आप वेलकम इन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। क्या इशूज़ हैं, क्या मसाइल हैं, लंपी डिज़ीज़ के हवाले से भी बताइएगा, लेकिन इससे पहले आप अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम मुबशर कदीर अब्बासी है, मैं प्रेसिडेंट हूँ DCFA कराची का। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ आए, आप अकायद और शवाहिद बयान करेंगे। आपको मैं बताता चलूँ, ये डिज़ीज़ जो है लंपी डिज़ीज़, जी लिंक स्पिक डिज़ीज़, ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम आई है। इससे पहले ये बैरून मुल्क में अफ्रीका में 100 साल से ये बीमारी चल रही है। ये बीमारी जो पाकिस्तान में आई है, जैसे आप कोरोना की मिसाल ले लें, जैसे कोरोना आ गया था, एक ही दम में पूरा सिस्टम जो है फ्लॉप हो गया था। इसी तरह ये डिज़ीज़ जो नवंबर 2021 में कुछ केसेस पंजाब में इसके रिपोर्ट किए गए। उसके बाद सिंध ने इस बीमारी को हाईलाइट किया, वफाक को खतूत लिखे, ट्रायल हुए, उससे ये पता चला भाई ये लंपी स्किन बीमारी जानवरों में है। मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ, ये जो बीमारी है ये सिर्फ़ ये इम्पोर्टेड गाय जो आती हैं बैरून मुल्क से, जो बाहर की हमारी ऑस्ट्रेलियन गाय और जी जो होती हैं, वो जो बाहर से आती हैं, जो हमारी बाहर की ब्रीड है, ये उनमें 1-2-3% आई। जो हमारी देसी ब्रीड है, सिंध की जो गाय हो गई, पंजाब की हो गई, जो हमारी भैंसें हैं, उनमें ये बीमारी नहीं आई। बड़ी मशहूर है, साहिवाल की हो गई, और जो हमारी भैंसें हैं उनमें बिल्कुल नहीं आई। फिर आपको मैं भी ये भी बताऊं कि एशिया की सबसे बड़ी जो है कॉलोनी, सबसे बड़ी जो मंडी है, ये यहाँ कराची में मौजूद है। इसमें तकरीबन 9 से 10 लाख जानवर हैं। और ये जो इंडस्ट्री है, ये जो फार्मिंग है, यहाँ गाय की फार्मिंग नहीं है, यहाँ भैंस की फार्मिंग है। 10 से 15% जो है इस कॉलोनी में, कराची में जो गाय हैं, तो उनमें से भी, उन गाय में से 1-2% जो इम्पोर्टेड गाय थी, उनमें ये बीमारी कास्ट की गई।
اس کے بعد جب نوٹس لیا گیا اس پہ جو سندھ گورنمنٹ نے نوٹس لیا، جو ہمارے یہاں کے ڈاکٹر ہیں اور جو ایکٹیو فارمر ہیں انہوں نے سب نے مل کر اس کی کوئی ویکسین ہے لمپس کے نام سے جو باہر سمگلنگ ہو کے آئی پاکستان میں، فل فور اس کو منگائی، وہ ہم نے اپنے جانوروں میں لگائی۔ پھر کوئی سندھ گورنمنٹ نے ہماری ہیلپ کی، کوئی گوٹ ویکسین ہے اس کی جو بکریوں میں ڈوز لگتی ہے اس کو ہائی لیول کر کے ان میں ٹرائل کیا گیا، اس سے یہ رزلٹ ملا کہ یہ بیماری کنٹرول ہوئی۔ اس کے بعد میونسپل کمشنر کی جانب سے اقدامات کیے گئے، فل فور جناب اسپرے کیے گئے، تمام فارم پہ گلیوں میں محل پوری سیکٹر میں اسپرے کیے گئے، جو یہ بیماری پھیلتی تھی مکھی اور مچھر سے اس کا خاتمہ کیا گیا۔ الحمدللہ ابھی جو ہے بیماری بالکل کنٹرول ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جانور کھڑے ہیں بالکل فٹ ہیں، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ اور اس اچھا کے بعد ایک تاثر ہے کہ اس ڈیزیز کی وجہ سے جانوروں کا جو دودھ ہے وہ استعمال کرنے سے انسانوں میں بھی یہ ڈیزیز آ جاتی ہے، کیا واقعی اسی؟ دیکھو جی، جن ممالک میں یہ ڈیزیز ہے وہاں سے یہ رپورٹیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ یہ جو جانور ہیں ان سے نہ بیماری انسانوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے، نہ ان کا گوشت مضر صحت ہے اور نہ ہی ان کا دودھ۔ ہماری وفاقی گورنمنٹ نے، ہماری صوبائی گورنمنٹ نے، لائف اسٹاک منسٹر صاحب نے کل بھی یہ واضح پریس کانفرنس کیا ہے جس میں بتا دیا گیا ہے یہ کچھ عناصر ہیں، کچھ مافیاز ہیں جو اس سیکٹر کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ مفت کے پراپیگنڈے کرتے ہیں، وہ غلط باتیں پھیلاتے ہیں کہ اس کے دودھ سے انسانوں میں بیماری آ رہی ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جائے، جو اس انڈسٹری کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کراچی کی عوام کو یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان جانوروں کا دودھ بھی آپ استعمال کریں، ان کا گوشت بھی کھائیں، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ اور آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، جو جانور اس لنکس میں بیماری میں آ جاتا ہے اس کے دودھ دینے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کا گوشت مارکیٹ میں بیچنے کے قابل نہیں ہوتا، نہ ہی بیچا جاتا ہے۔ اچھا، دودھ پہلے کتنا مارکیٹ میں بھیجتے تھے، کیا ریسپانس تھا، اب کیا صورتحال ہے؟ دیکھو کراچی میں جو دودھ کی سپلائی ہے وہ تقریباً 60,000 لیٹر روزانہ ہے۔ کچھ یہ جو لنکس بیماری سے کچھ 5-7-10,000 لیٹر سپلائی معطل ہوگی، کم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا دودھ اور گوشت نہیں بک رہا، جس کی وجہ سے جو ہم تازہ مال لاتے ہیں اس کی وجہ سے پروڈکشن کم ہوئی ہے۔ مزید یہ جو پروڈکشن کم ہوئی ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھنا کہ کراچی میں دودھ کے ریٹ بھی ہائی لیول تک جائیں گے، کیونکہ جو یہ ڈیری سیکٹر کا نقصان ہو گیا ہے وہ پھر 1-2 دن میں ہی پورا کریں گے۔ وہ جو ہے وہ ایک ہی دم جو ہے کور نہیں ہوگا۔ اس سے جو اثرات پڑیں گے، آپ کو گوشت بھی مہنگا ملے گا اور دودھ بھی جو مہنگا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں کچھ اور لوگ بھی ہیں، آپ بتائیے گا کہ جانوروں کو کس طریقے سے یہاں پر رکھتے ہیں آپ لوگ؟ جانوروں کو ہم بالکل بہترین ٹریٹمنٹ میں رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا جانور جو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو خراب ہو۔ یہ لمپنگ ڈیزیز کے جو مختلف پروپیگنڈے کیے گئے ہیں یہ سراسر بے بنیاد ہے، کیونکہ یہاں جو جانور بیمار ہوتا ہے، آپ دیکھیں جب انسان بھی بیمار ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں کھا پیتا اور وہ نہ وہ اپنی وہ انرجی دے سکتا ہے۔ اسی طرح جو بھی جانور اس بیماری میں جاتا ہے وہ دودھ نہیں دیتا، تو پھر اس کا دودھ شہر میں کیسے گیا؟ جن جانوروں کو لمپی ڈیزیز ہو جاتی ہے تو وہ پھر کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کیا ان میں فیلنگ؟ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بالکل سست ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر بخار کی پیشگوئی ہو جاتی ہے، اور ان کی سلاٹرنگ بھی نہیں کی جاتی، کیونکہ سلاٹر ہاؤس میں ایسا جانور بیمار خریدتے ہی نہیں ہے کوئی، نہ کاٹتے، کیونکہ وہ تو اس کو تو پھر ضائع کیا جاتا ہے۔ جو کچھ ایسے جانور تھے جو کالونی کے اندر جو بھی تھے انہیں ہم نے سلاٹرنگ ضائع کیا گیا تھا ان کو، اس کا گوشت استعمال ہی جو دھبے دار گوشت ہوگا کون استعمال کرے گا؟ دھبے ہو جاتے ہیں، دھبے ہو جاتے ہیں نا پورے گوشت میں، وہ خراب ہو جاتا ہے، نیلا پن آ جاتا ہے اس کے اندر، نیلے پن والا تو گوشت بک ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر ہم موجود ہیں، اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے کہ بڑی تعداد میں جانور بھی ہیں، اور ان جانوروں میں جو ہے اگر یہ فیصل اور محمد کیسر یہ دکھا سکیں، یہ دیکھیں بڑی تعداد میں جانور ہیں، اور یہ گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے جو وزیر ہیں عبدالباری پتافی صاحب، ان سے بھی ہماری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ لمپی ڈیزیز کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ایک مارکیٹ میں ایک کریش آ گیا ہے دودھ کے استعمال اور گوشت کے استعمال کے حوالے سے۔ تو پروگرام پبلک کی آواز میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس معاشرے کی، سوسائٹی کی خدمت کریں، اویئرنیس دیں، اور یہ ہماری ایک اولین ترجیح ہوتی ہے۔ اسی کے تحت ہم بینس کالونی میں موجود ہیں۔
آپ کو گائیں دکھا رہے ہیں, یہاں کے جو فارمرز ہیں ان سے بھی گفتگو کر رہے ہیں. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا بہتر ہے, لیکن یہاں لمپی ڈیزیز کے حوالے سے اب تک ہمیں کوئی جانور نظر نہیں آیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ آف سندھ, KMC اور جو دیگر ادارے ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کا بھی بر وقت اقدامات کی وجہ سے اس بیماری کو کنٹرول پا لیا گیا ہے. اور اب جو ہے وہ مختلف ویکسینیشنز کا جو مرحلہ ہے وہ آخری مرحلے میں ہے. مختلف سموک فری زونز بنائے جا رہے ہیں اور دیگر جو چیزیں ہیں اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے. یہ لمپی ڈیزیز کے حوالے سے پروگرام پبلک کی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہول سیلرز ہیں دودھ کے, وہ بھی موجود ہیں. آئے ان سے گفتگو کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ لمپی ڈیزیز کیا ہے, اس سے کیا ایفیکٹ ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ دودھ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اس پر گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کا تعارف کیا ہے؟ السلام علیکم, میرا نام ہے فیروز علی ناگوری اور میرا فارم جو ہے بھینس کالونی کے اندر ہے, روڈ نمبر 7 پر, اور میں دودھ کا ہول سیلر بھی ہوں. اچھا, یہ لمپی ڈیزیز کا آغاز کب ہوا, کیا کانسیکوینسز ہوئے, کیسے؟ اس کا آغاز جو ہے یہ 2-3 ماہ پہلے سے ہوا تھا, مگر اس کی جو ہے ویکسین وغیرہ ہم اپنے ڈیری فارم پر کرا چکے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت کہ اب اس کے اندر بیماری میں کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ویسے کتنے رپورٹ ہوئے تھے کیسز بھینس کالونی میں؟ اس کے کیسز تقریباً اس کے میں پکا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, مگر کیسز کافی رپورٹ ہوئے تھے اس میں. اس سے کوئی فرق پڑا ہے آپ کے کام پر, بزنس پر؟ جی فرق تو بہت آیا ہے اس کے اندر. یہ جو پروپیگنڈا جو پھیلایا جا رہا ہے اس کے اندر کہ لمپی اسکن ڈیزیز کی وجہ سے دودھ جو ہے مضر صحت ہے اور گوشت جو ہے مضر صحت ہے, تو یہ بالکل جو ہے ناقابل گوار ہے بات اس کو کہنا کہ یہ کچھ بھی ہے. اور جو میڈیکل جو ہے سائنس جو ہے اس کی تحقیق بھی کر چکی ہے, اور میڈیا پر جو آج کل چل رہا ہے کہ دودھ اور گوشت مضر صحت ہے, تو یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اپنے گھروں میں بھی روزانہ دودھ کا استعمال کر رہے ہیں اور گوشت کا استعمال کر رہے ہیں, اس میں ایسی کوئی جو ہے وہ بیماری نہیں ہے. چلے, تو یہ صورتحال ہے. بھینس کالونی کے وزٹ پر موجود ہیں, مختلف لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں, باڑے بھی دکھائے ہیں آپ کو, لمپی ڈیزیز پر خصوصی پروگرام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام پبلک کی آواز میں جڑے رہیے گا. ویلکم بیک ویورز. پروگرام پبلک کی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں لمپی ڈیزیز پر, اور لمپی ڈیزیز کے سلسلے میں ہم آئے ہیں جانوروں کے ہاسپٹل میں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ہاسپٹلز میں کیا دوائیاں موجود ہیں, میڈیسنز موجود ہیں, اور اسی ڈیزیز کے حوالے سے کنٹرول کرنے کے لیے یہ ڈاکٹرز کا ہاسپٹل یہاں جانوروں کا. آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. سر کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ڈاکٹر اعجاز عمر. اعجاز صاحب, لمپی ڈیزیز یہاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے, تو کیا یہاں کتنے کیسز رپورٹ ہوئے؟ بھائیان یہاں پر تقریباً 4-5 ہزار کیسز بھینس کالونی میں رپورٹ ہوئے ہیں کاؤز میں. تو اس کے لیے پورا بندوبست الحمدللہ ہو رہا ہے, کر رہے ہیں. اور ہمارے منسٹر صاحب اس نے بھی تقریباً 8-10 پریس کانفرنسیں کی ہیں, اور انشاءاللہ کل تک ہماری ویکسین اللہ کے حکم سے آ جائے گی. ابھی ویکسین نہیں آئی؟ ویکسین ابھی نہیں آئی ہے. اچھا. تو انشاءاللہ گورنر اپنے منسٹر صاحب نے امپورٹ کی ہے ویکسین, اور ہر چیز ہو گئی ہے. اور کل بھی ہمارے منسٹر صاحب نے یہ نہیں, ویسے کتنے کیسز آپ نے یہ بنایا ہے, چارٹ ہے کیا ہے یہ؟ نہیں, یہ اور بیماریوں کو چارٹ ہے. یہ ویسے لمپی ڈیزیز کے کوئی ریکارڈ ہے آپ کے پاس, کتنے پیشنٹ؟ جی وہ پڑے ہوئے ہیں, ادھر سارا ریکارڈ پڑا ہوا ہے. ہاں, تو یہ یہاں پر موجود ہیں. اور آئیے دکھاتے ہیں کہ کوئی ریکارڈ بھینس کالونی میں کتنے کیسز ہیں اوورآل؟ بھینس کالونی میں تقریباً 4 سے 5 ہزار کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. جی. اچھا. جی. اور ریکارڈ کوئی دکھا دیں ہمیں. یہ ہمارا انچارج صاحب ہے. السلام علیکم جناب, کیسے آپ کا؟ ٹھیک ہے. لمپی ڈیزیز کے حوالے سے کتنا ریکارڈ ہے آپ کے پاس, کتنے بھینسوں کو یہ لمپی ڈیزیز ہوئی ہے؟ بھینسوں کو نہیں ہوئی, یہ گایوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور تقریباً 7,000 کے قریب ہوئے. ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ وہ دوسرے ڈاکٹر صاحب نماز پہ گئے ہیں جو ان کو ڈیل کر رہے ہیں نا, وہ نماز پڑھ کے آ جائیں, ان کے پاس پورا ریکارڈ بنا ہوا ہے, رجسٹر اگر ان کے بنے پڑے ہیں. اچھا. وہ ابھی نماز پڑھ کے آ زیادہ جائیں سے گے. زیادہ کہاں رپورٹ ہوئے ہیں یہ کیسز؟ یہ ہمارے پاس جو 6 نمبر سے آگے کا ایریا ہے نا, یہاں سے زیادہ ہو رہے ہیں. ابھی ویکسین آپ کون سی لگا رہے ہیں, کوئی ہے آپ کے پاس ویکسین؟ ابھی ہمارے پاس جو لمپی ویکسین کی جو امپورٹڈ ہے وہ آنے والی ہے 2-4 دن, لیکن چونکہ اس کی اسپیشیز گوٹ شیپ سے ملتی جلتی ہے,
تو ہم وہ لوگوں کو دے رہے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ 80% اس کا رزلٹ ہے. ڈوز اس کے ہم بڑھا دیتے ہیں کیونکہ بکری میں کم لگتی ہے, گائے میں زیادہ ڈوز کرتے ہیں. سر کتنے جانور ہیں یہاں پر اندازاً؟ سر جی سر, اندازاً کتنے جانور ہیں گائے بھینس سے یہاں ملا بھینس کالونی میں؟ گائے کتنی ہیں اندازاً؟ گائے یہ دیکھیں, یہ وہ ویکسین ہے جو ہم دے رہے ہیں. یہ ویکسین ہے, ہاں جی سر, کیا نام ہے ان کا سر؟ گوٹ پاکس, شیپ پاکس. ویسے یہ پڑھ سکتا ہے بندہ؟ جی ہم کرتے ہیں. پڑھ سکتا ہے ویسے پڑھ سکتا ہے بندہ کہ بالکل. ویکسین بندے کی ہے جانور کی ہے کیسے؟ نہیں سر, یہ ہوتی جانوروں کی ہے. نہیں ویسے لکھا یہ ہوا ہے. تھوڑا ٹھنڈا میں برف میں رکھنی پڑتی ہے نا, اچھا چلیں, اس کی وجہ سے تھوڑا سا زبردست. کاغذ ہو گیا. آپ یہ کھولیں, یہ ابھی کھلے گا دو منٹ سے. بند ہو گئی ہاں وہ نہیں, وہ تھوڑی دیر بعد کھلتا ہے نا. تھوڑی دیر بعد. چلیں ویٹ کر لیتے ہیں. ویسے یہ جو مینٹین رکھتے ہیں نا, مطلب یہ تو یہ ایسے ہی رکھی صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ سر فریج میں رکھی ہوتی ہے, فریزر ہے. نہیں ویسے یہ جو پوری اس کی مٹا ہوا ہے نا, سر یہ کولڈ اسٹوریج پر مینٹین کرنے کے لیے پانی بھی ڈال دیتے ہیں. ایک سیکنڈ سر, انچارج آپ ہیں؟ نہیں یہاں پر سیکنڈ انچارج. سر ویٹ کریں, آپ سے بھی بات کرتا ہوں. جی یہ مینٹین جو کرتے ہیں جی یہ بالکل. maintain کرتے ہیں. سر یہ فریج میں پڑی ہوئی ہے فریزر میں سر, اس لیے کہ ہم یہ لے کے بھی جاتے ہیں جب کرتے ہیں لوگوں کے پاس, تو برف بھی رکھتے ہیں. یہ پانی اس میں رکھ سکتے ہیں؟ برف نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو ٹھنڈے کولڈ پانی میں رکھ سکتے ہیں. اگر یا پانی کولڈ برف ہے, برف میں رکھنا ہے یا پانی میں رکھنا ہے؟ برف میں ہم جب باہر جاتے ہیں ویکسین کرنے, اس باکس کو لے کے جاتے ہیں, اس کے اچھا اندر چلیں, ہم آپ کے برف. پاس کتنی ہے ویکسین اس میں, پر دکھا دیں ہمیں. سر اس میں ابھی نہیں ہے, دوسری بھی ہے. اس میں تو وزٹ پہ جب ہم جاتے ہیں 4-5 رکھتے ہیں. دوسری بھی ہمارے پاس یہاں پہ فریج ہے, ڈاکٹر عمران آ رہے ہیں, وہ آپ کو دکھا دیں گے. مسجد نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں نماز پڑھنے کے وہی عمران. ابھی آ جائیں گے. اچھا وہ لے کر گئے ہیں چابی؟ سر ان کی چابی ان کے پاس ہے, وہ کنٹرول ان کا ہے, میرا نہیں ہے نا. تو وہ کتنی ہے آپ کے پاس؟ 100 وائل دیے تھے. 100 وائل. استعمال کتنے کیے؟ وہ سر وہ وہی بتائیں گے, ان کو پتہ ہے. سر آپ گگر فاٹک سے آئے ہیں سر؟ جی جناب. تو گگر فاٹک میں کیا پوزیشن ہے سر؟ الحمدللہ بہتر ہے. کوئی پیشنٹ وہ کوئی رپورٹ ہوا ہے آپ کے یہاں کوئی میرے یہاں ڈیزیز کا کوئی؟ ایک رپورٹ ہوا ہے, ایک گائے میری رپورٹ ہوئی ہے, اور الحمدللہ اب بہتر ہے. اور میں نے بھی ان سے ہی رابطہ کیا, پہلے کال کی ان کو, انہوں نے کہا کہاں پہ ہے, میں نے کہا گگر فاٹک پہ. ان کے پاس ایک ڈاکٹر اعجاز صاحب ہیں, ان سے گگر فاٹک کس کی کانسٹیٹوینسی ہے؟ ساجد جوکیو صاحب کی؟ جی بالکل ساجد جوکیو صاحب کی. انہوں نے ہمارے یہ بھی مدد کی ہے کہ اسپرے بھی کروایا ہے میرے باڑے پہ. بالکل الحمدللہ اسپرے بھی ہوا ہے, اور جو ڈیزیز آیا ہے اس میں فرق بھی پڑا ہے. اچھا چلیں. تو کیا ان کو گائے جس کو یہ لمپی ڈیزیز ہوئی ہے ان کو کیا ہوتا ہے, کیا ہے ان کی؟ دانے نکلتے ہیں اور پھر ریکور ہو جاتا ہے؟ ہاں ریکور ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب اگر ریکور ہو جاتا ہے سنو صاحب, تو وہ کتنے ٹیمپریچر نارمل ہو جاتا ہے؟ اصلی ریکور ہونے کی مین نشانی یہی ہے کہ پہلے ٹیمپریچر کو نارمل ہونا چاہیے. نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 102 ہوتا ہے, اور وہاں تک آ جاتی ہے تو جانور اپنا انٹیک کرنا بھی شروع کر دیتا ہے. اچھا ریکمنڈ کیا کریں گے؟ ایک تاثر جا رہا ہے عام لوگوں میں کہ دودھ استعمال کرنے سے گریزاں ہو گئے ہیں, اور گوشت کا استعمال بھی نہیں کیا جا رہا کراچی سمیت سندھ کے دیگر اضلاع اور پورے پاکستان میں. تو کیا کہیں گے آپ, کیا یہ انسانوں میں بھی ڈیزیز جاتی ہے؟ فرسٹ آف آل تو یہ انسانوں میں ڈیزیز کبھی بھی نہیں جائے گی, اور یہ آغا خان یونیورسٹی کی رپورٹ بھی ہے, اور ہمارے جو ڈی جی صاحب ہیں وہ خود ایک سائنٹیفک ہے, تو اس نے بھی کم سے کم بھی 10 سے 15 پریس کانفرنسیں کی ہیں, اور فارمر کو, پورے سندھ کے عوام کو, پورے پاکستان عوام کو اس نے یہی اویئرنیس دی ہے کہ آپ دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ گوشت کھا سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی پرسوں یہاں پر ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا, اویئرنیس پروگرام ہوا تھا, اس میں ہماری ٹوٹلی مینجمنٹ منسٹر لائف اسٹاک عبدالباری خان پتافی, سیکرٹری صاحب, ڈی جی صاحب آئے ہوئے تھے. ویسے آپ مجھے بتا دیں صرف, میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے, تو اس میں یہ ہوا کہ کچھ فارمر حضرات دودھ لے کر آئے, اور انہوں نے یہ کہا کہ سائیں یہ آپ دودھ پئیں, تو یہ میڈیا دیکھے, اور الحمدللہ منسٹر صاحب نے سب نے وہ دودھ یوز کیا, اور سب نے یہ دیکھا. اس سے اور ہم کیا عوام کو شیورٹی دیں کہ دودھ میں یہ پرابلم ہے یا گوشت میں یہ پرابلم ہے. لیکن ویکسینیشن کا فقدان ہے. ویکسینیشن ہے فرسٹ آف آل تو پہلی تو یہ ہماری ویکسین جو شیپ گوٹ ہے وہ ہو رہی ہے تقریباً, ٹھیک ہے. اس کے بعد لیمفی کی ویکسین کچھ لوگ اپنے حساب سے اپنے بیاہ پر وہ لے آئے پرائیویٹ حساب سے, انہوں نے بھی لگائی ہے ویکسین. اور کتنے کی ہے سر ویکسین میں سے؟ اس کے مختلف ریٹ تھے, ابھی پتہ نہیں کیا ریٹ چل رہی ہے, کیسے یہ مختلف ریٹ تھے اس کے. جی کتنی ہے سر؟ یہ جو لنک اسپنگ کی ویکسین ہے یہ پاکستان میں تو موجود نہیں تھی. جیسے یہ بیماری آئی تو یہاں کے جو فارمر ہیں جن کے
अपना सिस्टम चलता था। कुछ जो हमारे डॉक्टर आमला है ये दिन रात हमारी मदद करता है। इन्होंने वैक्सीन कितने ये तकरीबन शुरू में 1,20,000 1,30,000 की हमने परचेज़ की, फिर नहीं उसके बाद जो है 68,000 की भी हमने लेके लगाई है और 68 तक है मतलब। जी। और ये जो अभी यहाँ मौजूद है ये कितने की? ये जो वैक्सीन यहाँ अस्पताल में मौजूद है ये गोल्ड शिप वैक्सीन है। ये लाहौर से ये लाते हैं, ये बकरियों में लगती है। तो इन्होंने ट्रायल किया है आपस में बैठ के इसके। सर ये तो फ्री का, वैसे कितने की पड़ती है अंदाज़न? ये वाली जो वैक्सीन है ये गवर्नमेंट की वैक्सीन है। वैसे कितने की पड़ती है आम मार्केट में? नहीं ये वैक्सीन तो मार्केट में होगी नहीं ना। अच्छा, ये वैक्सीन मार्केट में क्यों बिकेगी? ये गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट की तरफ से सबको मिलती है ये। बाकी और मुख्तलिफ कंपनियों की वैक्सीन आती है जो प्राइवेट होती है वो मार्केट में बिकती है। कितने की मिलती है? वो तक कोई 5,000 रुपये की है। ये शीपॉक्स जो है हमारी ये कोई 1,500 रुपये की है, कोई 2,000 रुपये की है। हर कंपनी का अपना रेट है ना प्राइवेट। और हमारी जो वैक्सीन होती है वो तकरीबन यहाँ से यूज़ होती है हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वैक्सीन पड़ी हुई है आपके पास जिनको कोई टैग नहीं लिखा हुआ, मतलब पानी में पढ़ नहीं पा रहे, पानी में मिक्स हो गई है, तो अब इसकी अगर हमें एक्सपायरी डेट चेक करें तो कैसे करेंगे? एक्सपायरी डेट भी है बिल्कुल सर, अभी तो 2022 में जाके एक्सपायर वो होगी। तो आप कह रहे हैं ना, उस पर तो नहीं नज़र आ रही। तो सर हम आपको दूसरी भी दिखाए, एक तो नहीं 10 है 20 है, आप हम पे भी तो एतबार करें। हम भी तो आप पे डॉक्टर हैं, तो हम लगा रहे एतमाद है। हैं। देखिए सर जब हम लगाते हैं तो हमारा अपना एक जिम्मेदारी होती है। अगर उसके अंदर ये आउटब्रेक एक्सपायर होगी तो आउटब्रेक हो जाएगी, मतलब वो जानवर को नुकसान देगी। हाँ ना। हाँ, जब लगाने के बाद चेक करना होगा। हाँ तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे किसी का नुकसान अरे करेंगे लगाने सर। के बाद चेक करना होगा कि नुकसान दे रही है फायदा दे रही है। नहीं सर, आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि टैग या उसकी बात कर रहे हैं, डेट ऑफ एक्सपायरी सब कुछ इस पे लिखिए, लेकिन चूंकि हम जानवर तो शिकायत नहीं करेगा ना वापसी आगे। प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा, वो तो हमारे लिए बढ़ेगा ना कभी प्रॉब्लम। आया है कोई जानवर के डॉक्टर साहब वो जो वैक्सीन लगा नहीं सर, अभी तक इस शीप बॉक्स में जो हम लगा रहे हैं गोट बॉक्स की, आप यकीन करें जो आप ये समझते हैं कि ये गलत अमल है? नहीं 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 नहीं, अमल गलत कैसे हो गया सर? आपको मतलब जिसने 1,20,000 की लगवाई है ना बाहर, मैं ये कह रहा हूँ उनके पास आउटब्रेक आई है। स्टैंडर्ड जो होता है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? आप कह रहे हैं कि नहीं कर रहे सर कैसे नहीं कर रहे? हम तो आप बॉक्स तक साथ लेके जाते हैं, उसके अंदर नीचे पैड रखे हैं, आइस पैड होते हैं, बर्फ लगाते हैं, सब कुछ करते हैं हम तो। जब आप टैग मिस हो जाए, जिस टैग मिक्स हो, देखें सर आप बर्फ में रख रहे हैं, पानी बर्फ तो बनेगा ना। आइस क्यूब रखा जाता है, आइस क्यूब भी है, आइस पैक भी उसमें पड़ा हुआ है। आप बोले मैं आपको दिखा देता हूँ। वैक्सीन लेकिन ये सूरत हाल है कि वैक्सीनेशन रखने के जो स्टैंडर्ड्स हैं शायद डॉक्टर्स हजरात उससे डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी खुद एक्सपोजर रहा है, ये आइस पैक पड़े हुए, आ जाए 1 मिनट, ये वैक्सीनेशन के लिए रखने का इंतज़ाम किया गया है। डॉक्टर साहब ये फूल किसके लिए हैं? जानवरों के लिए? अच्छा, ये फूल पड़े हुए हैं माशाल्लाह। ये आप वैक्सीनेशन के लिए हमने ये देखें, ये वैक्सीनेशन रखी गई है। ये जिस तरीके से अब इस वैक्सीनेशन को एक्सपायर समझा जाए, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या समझी जाए और इसको कैसे समझा जाए, एक सवालिया निशान है। बहस में जाने के लिए ज़रूरी नहीं है। ये पानी, पूरा पानी रखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पानी, और ये जो ये इसे कहते हैं आइस बॉक्स, जिसे कहते हैं आइस क्यूब कहते हैं। अगर वैक्सीन आपको रखनी है तो आइस क्यूब रखेंगे, पानी नहीं रखेंगे। ये दीज आर द स्टैंडर्ड्स, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जा रहे। तो एक सवाल ज़रूर है डॉक्टर साहब, कोई भी वैक्सीन निकाल दें, ये वो नमाज वाला बंदा वापस आ गया, अभी आ जाएगा सर। अच्छा चले, उनके पास रिकॉर्ड है। तो ये सूरत हाल है कि जो डिपार्टमेंट है कंसर्न, उनकी कारकर्दगी आप खुद देख लें। ये प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में बात कर रहे हैं लंपी डिज़ीज़ के हवाले से और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और उसी के साथ साथ ये इस वक्त किस पोजीशन पे है। तो डेयरी फार्मर से भी गुफ्तगू करवाई आपकी, और आपको हॉस्पिटल का भी विज़िट करवाया, डॉक्टर से भी गुफ्तगू हुई। इन तमाम तर इशू पर गुफ्तगू करते हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं
شاکر عمر گجر صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا. لمپنگ ڈیزیز کے حوالے سے پہلے دن سے آپ بڑی آوازیں آپ کی ہمیں سنائی دیں. کیا ڈیزیز ہے, کیا کانسیکوینسز ہیں, اس وقت کیا اسٹیج ہے اس کی؟ اصل میں جی ڈیزیز جو آئی تھی وہ نومبر سے شروع ہوئی تھی, اور پہلا کیس جو تھا وہ جام شورور کہیں سنتے ہیں بھاولپور میں ڈائیگنوز ہوا تھا. اور یقیناً جیسے ہی ہمیں پتہ چلا ہم دسمبر سے بآواز بلند اسے اداروں سے بھی کہہ رہے ہیں, میڈیا کو بھی کہہ رہے ہیں, پر کسی نے نوٹس نہیں لیا. اور یقیناً جب میڈیا نے اس کا نوٹس لیا ظفر عباس کی ویڈیو کے بعد تو اس کی ہائپ بنی. تو میں عوام الناس کو اس پہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں سوشل میڈیا پروپیگنڈے کی بنیاد پہ دودھ اور گوشت کی مارکیٹ زبردست ہٹ ہوئی ہے اور سیلز تقریباً آدھی رہ گئی ہیں. تو میں اپیل یہ کروں گا کہ انتہائی ذمہ دارانہ پوسٹ کو شیئر کریں اور نگیٹو اس پر رپورٹنگ ہمارے جو نیشنل میڈیا وہ بھی نہ کریں, کیونکہ یقیناً یہ وطن عزیز کا نقصان ہے, یہ ہمارے سیکٹر کا نقصان ہے. جب ہمارے نیشنل اداروں نے اس پہ اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہیں, چیزیں کر دی ہیں, تو اب کوئی جو بھی ابہام ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے تھا اس میں. اچھا, یہ ڈیزیز میں کہا جا رہا ہے کہ کاؤ میں بہت زیادہ ہے, کون کون سے ایریاز افیکٹ ہوئے ہیں, اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں جی, کراچی میں چونکہ بہت بڑی پاپولیشن ہے تو چونکہ اداروں نے دیر سے نوٹس لیا تو یہاں پہ یہ نومبر میں یا پھر دسمبر میں زیادہ اس نے وہ کیا تھا. تو چونکہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے تو یہاں تمام ڈی ایم سیز, میونسپل کارپوریشن اور دیگر ادارے تمام فعال ہو گئے, محکمہ لائیو اسٹاک, حتیٰ کہ وفاق کے بھی افسران یہاں پہ آ گئے, جس کی بنیاد پہ دیکھیں ویکسین تو ابھی تک نہیں آئی. یہاں پہ ویکسین اور اسپرے کی بنیاد پہ کیونکہ یہ مچھر اور مکھی سے یہ ڈیزیز پھیلتی ہے, اسے کنٹرول کیا گیا کہ یہ آگے نہ پھیلے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس پہ اداروں کو سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ ہے ہماری ڈرگ رجسٹریشن اتھارٹی کی اور سیکٹری ہیلتھ کی. یقیناً یہ میرے ملک کی معیشت کا معاملہ ہے, یہ قومی سطح کا مسئلہ ہے. اس سیکٹر پہ کاری ضرب لگائی ہے اس ڈیزیز نے. اسے بچانے کے لیے جو تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ڈرگ رجسٹریشن اتھارٹی کی جانب سے, وہ استعمال نہ کیے جائیں. فوری طور پہ تمام کمپنیز کو ویکسین اور ادویات امپورٹ کرنے کا کم از کم ایک ٹائم تو یہ اجازت نامہ جاری کر دینا تاکہ ہم سکھ کا سانس لیں. اچھا, اب اس وقت ویکسین تاحال تو نہیں آ سکی ہے, تو وہ ایک اور فارمولہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی گوٹ کی جو ویکسین ہے وہ لگائی جائے, وہ کیا کارند ہے, فائدے مند ہے؟ دیکھیں جی, VRI لاہور کی گوٹ اینڈ شیپ جو ویکسین ہے پاکس کی, وہ اس کے امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اویلیبل ہے, پر وہ بھی جہاں تک میری اطلاعات ہیں تاحال چیف سیکٹری سندھ نے چیف سیکٹری پنجاب سے ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق بات نہیں کی. اگر کر لیے تو بہتر ہے. دیکھیں اس ڈیزیز کو نومبر سے اب تک 5 مہینے ہو گئے ہیں, تو یقیناً یہ مجرمانہ غفلت ہے اداروں میں موجود کرپٹ افسران کی, جو اب تک تمام چیزیں بہتر انداز میں نہیں ہو سکیں. کوئی مختصراً پیغام اسی حوالے سے دودھ گوشت اور یہ پورا جو کرائسس ہے اس پر؟ میں عوام الناس سے یہ اپیل کروں گا, اور میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ ایک تو ڈرگ رجسٹریشن اتھارٹی کو فوری طور پہ ایکٹیو کرے کہ وہ تمام کمپنیز کو اجازت نامے بلا امتیاز جاری کرے. دوسرا, میں عوام الناس کو سے اپیل کروں گا کہ ہم بہت ذمہ داری سے آپ کو تازہ دودھ, صحت مند دودھ, انتہائی ہائیجینک دودھ اور اعلیٰ کوالٹی کا گوشت فراہم کر رہے ہیں. آپ یہ کھائیں, آپ نہیں ڈریں, نہیں پریشان ہوں آپ. اور یقیناً آپ کا ڈرنا بنتا ہے جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں وائرل کی جا رہی ہیں. خدا کے لیے منفی پروپیگنڈے سے باہر آئیں اور اس سیکٹر کو نقصان پہنچانے سے بچائیں. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کووڈ میں انڈسٹری نے زندہ نہیں رکھا, آپ کو آپ کے کسان نے زندہ رکھا, اور یقیناً آپ اپنے کسان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ وطن عزیز کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں دودھ اور گوشت سے دور ہو کے. تو میں اپیل کروں گا کہ منفی پروپیگنڈے سے باہر آئیں اور دودھ اور گوشت کا استعمال شروع کریں. جزاک اللہ. بہت شکریہ شاکر گجر صاحب. شاکر گجر صاحب سے آپ نے جانا موقف ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کا. ویلکم بیک ویورز. لمپی ڈیزیز پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کے کانسیکوینسز کیا ہیں, کیا کیا افیکٹز ہیں, اور افیکٹیز سے بھی آپ سے بات کروائی, اور مختلف جو بینس کالونی اور دیگر علاقے ہیں وہاں پر بھی وزٹ کیا. اس تمام تر صورتحال پر سندھ گورنمنٹ کا موقف جانتے ہیں,
اور کیا ایفرٹس لی گئی ہیں اس لمپی ڈیزیز کے ایفیکٹ کو کم کرنے کے لیے، اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ منسٹر فار لائف اسٹاک اینڈ فشریز عبدالباری پتافی صاحب موجود ہیں. پتافی صاحب بہت شکریہ پروگرام پبلک کی آواز کے لیے، آپ نے ٹائم نکالا. لمپی ڈیزیز کی وجہ سے بڑے ایفیکٹس سامنے ہمیں آئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ کب یہ آپ کو اطلاع ملا اور اب تک کیا صورتحال؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں یہ ایک حقیقت ہے کہ لمپی اسکن ڈیزیز ایک ایسا وائرس ہے جو وائرس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا نقصان کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ وائرس فرسٹ ٹائم جو سندھ میں انٹروڈیوس ہوا وہ نومبر میں یہ وائرس پایا گیا. پاکستان میں اس سے پہلے بلوچستان میں بھی ایک کیس آ چکا سامنے اور ایک کیس باولپور میں بھی اکتوبر میں آ چکا تھا. تو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کی کہ لمپی اسکن ڈیزیز کا پرابلم آ گیا ہے، آپ دیکھیں اس کو چیک کریں اور اس کو نوٹیفائی کریں. اس کی ویکسین ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا ہے. ویسے تو دنیا میں یہ تقریباً 100 سال سے چل رہا تھا یہ وائرس. تو پاکستان میں جب فرسٹ ٹائم یہ انٹروڈیوس ہوا ہے تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ نوٹیفائی کریں. انہوں نے پہلے یہ کہا کہ ہم اس کو ڈائگنوز کریں گے، آپ ہمیں سیمپل بھیجیں. ہم نے ان کو سیمپل بھیجے، انہوں نے اپنے طریقے سے پنجاب سے سیمپل کلیکٹ کیے اور اس کو چیک کیا. پتہ چلا کہ یہ واقعی لمپی اسکن ڈیزیز وائرس جو ہے وہ آ کے جانوں کو افیکٹ کر رہا ہے. تو اس وائرس کے پھیلنے کا خدشہ تھا تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ جلدی سے نوٹیفائی کریں. جب تک یہ ڈائگنوز ہوتا، یہ نوٹیفائی ہوتا، سندھ میں تقریباً 20,000 کے قریب جانور افیکٹ ہو چکے تھے. ہم پہ بڑا پریشر تھا تو فیڈرل گورنمنٹ پہ ہم نے پھر پریشر رکھا کہ آپ مہربانی کریں اس کو نوٹیفائی کریں. اس طرح پھر میڈیا میں بھی یہ ہائی لائٹ ہونے لگا تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کا پھر نوٹس لیا. انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگز کی اور ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے 3 مارچ کو اس کو نوٹیفائی کیا. 4 مارچ کو انہوں نے گائیڈ لائنس دی. اس کے بعد پھر ہماری ان سے میٹنگس ہوتی رہیں. 3 میٹنگس ہم نے بعد میں کی فخر امام صاحب سے جو منسٹر ہیں نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی کے. تو ان سے ہم نے رکھا کہ آپ ڈریپ کو یہ اپنا ضرور کہیں کہ وہ ڈریپ جو ویکسین لانے والی کمپنیز ہیں ان کو رجسٹر کرے. جب تک ڈریپ ان کو رجسٹر نہیں کرے گی تب تک ہم باہر سے ویکسین ہم امپورٹ نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے پھر ڈریپ نے ان سے ہم سے کہا کہ آپ کمپنیوں کے نام دیں اور ان کو کہیں کہ وہ ڈوزیر جمع کرائیں. ہم نے کمپنیز سرچ کی اور اس میں 4 کمپنیاں سامنے آئیں. ان 4 کمپنیوں کو ہم نے کہا، انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنے ڈوزیر جمع نوٹیفائی بھی ہو گیا ہے اور ان میں سے 2 کمپنیاں نوٹیفائی بھی ہو گئی ہیں. اور جلدی میں ہم نے ایک سمری بھی پاس کر لی اور 11 تاریخ کو ہم نے آرڈر بھی پلیس کر دیا اور جس کے نتیجے میں ان کو پھر رجسٹریشن بھی مل گئی. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارے پاس لمپی اسکن ڈیزیز کی جو ویکسین ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی. اور یہ تقریباً لگ بھگ ہم 4 ملین 40 لاکھ کے قریب ڈوز ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور پہلے مرحلے میں وہ 20 لاکھ کے قریب ڈوز آ رہی ہیں. تو وہ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر آ جائیں گی. ہم نے پورا ایک سسٹم بنا لیا ہے تو جلدی سے انشاءاللہ ہم اس پہ کنٹرول کر لیں گے. اگر جہاں پر یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو وہ کیسے محکمہ لائیو اسٹاک سے کنیکشن میں آئیں؟ کوئی آپ نے ہیلپ لائن بنائی ہے، کوئی ایسا ٹول فری نمبر ہے؟ کیسے آپ کو رپورٹ کریں؟ چونکہ سندھ کی بہت بڑی اراضی ہے اور گاؤں دیہات کے بندے کو ایک بڑا ایشو ہوتا ہے ہاسپیٹلز ہو جی. تو کوئی آپ نے ایسی کوئی ڈیسک بنائی ہے، کوئی انفارمیشن ڈیسک؟ دیکھیں ان آفیشیلی تو ہم نے نومبر سے بنائی ہوئی تھی. نومبر سے ہمارے تقریباً کوئی اسٹاف کے 1200 کے قریب ہم نے ان کو ایمرجنسی ڈیوٹیاں لگا دی تھی. اس کو ہم شو آف نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کا یہ نوٹیفائی نہیں ہوئی تھی اور فیڈرل گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ اس کو جلدی نوٹیفائی نہ کریں، ہم پہلے ڈائگنوز کریں لمپی اسکن ہے کہ نہیں. اگر اس کو ہم نے جس دن نوٹیفائی کیا تو ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس پہ اثر پڑے گا. $285 ملین کی ایکسپورٹ ہے میٹ کی. تو اس حوالے سے اس کو نوٹیفائی نہیں کر رہے تھے لیکن ہم کام کر رہے تھے تبھی یہ جانور ریکور ہوئے ہیں. آخری سوال جو کراچی سمیت سندھ کے تمام اضلاع اور پورے پاکستان کے لوگوں کا سوال ہے کہ کیا دودھ اور گوشت استعمال کرنا چاہیے اس ڈیزیز کے دوران؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ 100 سال سے باقی ممالک میں یہ بیماری چل رہی تھی
आज तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया कि जानवरों से इंसानों में ये बीमारी मुंतकिल हो सकी हो। और वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये वाज़े कर दिया है कि ये बीमारी मुंतकिल इंसानों में मुंतकिल नहीं हो रही। तो उसका दूध अगर हम पी लें, उसका गोश्त खा लें भी, तो हम बीमार होने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जिन जानवरों में को ये बीमारी लाक होती है, ये वायरस लाक होता है, वो जानवर इस काबिल ही नहीं रहते कि वो खाए जाएं, वो इस काबिल ही नहीं रहते कि वो दूध दे पाए, क्योंकि उनको फीवर होता है, उनके पूरे जिस्म में, उनके गोश्त के अंदर भी अपना गिटरियाँ पैदा होती हैं, उसमें फोड़े पैदा होते हैं। अगर उसको हिलाल किया भी जाए तो वो इस काबिल नहीं होता कि लोगों को पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है, वो मार्केट में नहीं आ सकता, और वो मार्केट में आ भी नहीं रहा। ये एक अफवाहें हैं और इन अफवाहों से हमें बचना चाहिए। और इन अफवाहों से हमारी लाइव स्टॉक की अरबों रुपए की इंडस्ट्री तबाह हो रही है, जिससे हमें गुरेज करना चाहिए, और बिल्कुल इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अब्दुल बारी पिताफी साहब मौजूद थे, मिनिस्टर फॉर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़। मौक़िफ़ आपने जाना, लंपी डिजीज़ के हवाले से प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में तमाम तर पहलू कवर किए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को, अपनी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर, मोहम्मद कैसर और टेक्निकल टीम अमजद जावेद, मोहम्मद इरफान के साथ दीजिए इजाज़त। किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।